मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही मुबारक वसलमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा का ये तसलसल का एक और सिलसिला जिसमें मैं और आप हाजिर हैं। दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद मंशूर तमहीद हर दर्स के शुरू में बयान कर दी जाती है कि दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा से मुराद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ दस्तूर व निज़ाम जो हमारे एतक़ाद, अक़ीदा, ईमानियात के हवाले से, हमारी मुआशरत व तहज़ीब के हवाले से, हमारे अखलाक व किरदार की दुरुस्तगी के हवाले से जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में और हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में सहाबा किराम हज़रात अहले बैत इज़ाम औलिया सालिहीन की मुक़द्दस गुरहों में उसकी अमली शक्ल जो मौजूद है, उससे मैं और आप नूर और रोशनी हासिल करके अपनी दुनिया व आखिरत को मुस्तनीर व मुनव्वर करने की सही करते हैं। और यही एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इल्म को बढ़ाए, अल्लाह पर ईमान के हवाले से वो इस बात को जाने कि उसका रब उससे क्या चाहता है और क्या चीज़ें उसकी दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब बनती है। इसी चीज़ को दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा कहा जाता है। इसमें मनाक़िब भी होते हैं, अज़ीम शख्सियात के अहवाल, किरदार, फ़ज़ाइल, अज़मत भी ज़िक्र की जाती है और एतक़ादी मबाहिस पर भी तफसीली गुफ्तगू होती है, अखलाक़ियात पर भी मुख्तलिफ़ जहतों से कुरान करीम और नुसूस सहीहा से उससे तफ़हीम हासिल की जाती है। वहीं पर शरीयत मुतहरा के बुनियादी उसूल से कम पढ़ा लिखा शख्स भी उससे आशना हो जाए, ये गर्ज़, ये मकसद बग़ैर किसी मनफ़अत के दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा और बज़्म इल्म दानिश की कोशिश का हासिल है कि हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मज़ामीन और हम अल्लाह के बंदे हैं तो हमें बंदगी का तकाज़ा पता चले, हमारा रब हमसे क्या चाहता है, हम पर क्या ज़िम्मेदारियाँ वो रखता है जिसकी अदायगी हम पर लाजिम है और उसकी अदायगी से हमारी दुनिया भी दुरुस्त हो सकती है और आखिरत भी संवर सकती है। और अगर उसमें कोई कोताही कमी बरती गई तो यकीनन ये दुनिया का भी खुसरान है और आखिरत का भी खुसरान है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो एक इंसान खाने पीने में अपनी ज़िंदगी ना गुजारे बल्कि उससे जो बुनियादी चीज़ें हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसी दोस्ती है, कैसी दुश्मनी है, कैसे राब्ते हैं, किन के हुकूक हम पर है, तो इस्लाम एक निज़ाम हयात है और निज़ाम हयात हमारी ज़िंदगी के हर पहलू, हर मोड़ और हर लहजे की तालीम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और इस्लाम देता है। इसे इसलिए दीन कामिल कहा जाता है। आज हमने इसी तसलसल के साथ, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, तमहीद आप अलग से भी, हमारे बच्चे, दोस्त, अहबाब अलग से भी उसे काट कर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर और यूट्यूब अकाउंट पर अलग से भी लगा देते हैं ताकि दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या है वो हम जान सके। इल्म दोस्त हज़रात उसकी तफसील को चाहते हैं तो उस तरफ मुराजात और तवज्जो करें। वक्त इख्तिसार से आज एक बड़ी अहम 2 आयतों का इंतखाब हमने किया है जिसको बड़े से बड़ा आलिम और कम से कम पढ़ा या बिल्कुल पढ़ा लिखा भी अगर मुसलमान नहीं है तो उसको जानना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले इन 2 आयतों का तर्जुमा कर देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक गोशे की तरफ हम जितना वक्त रहा, वरना आने वाले दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी दूसरी किस्त बयान की जाएगी। यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जामे मस्जिद हबीबिया में जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में इसी बात की पाबंदी होती है कि कुरान मजीद के उन मज़ामीन का एक तफसीली मुताला किया जाए मुख्तलिफ़ जगहों से, जिस तरह कि आजकल हमारा जुमा तौहीद के बयान पर है। तौहीद पर यूँ तो हमने 3 नशिस्तें हर साल की तरह दर्स मुहर्रमुल हराम के अंदर की, रद्द इल्हाद पर और इल्म कलाम के हवाले से।
اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور یکتائی کا عقلی اور نقلی جو ثبوت ہے، یعنی عقل جس بات کا تقاضا کرتی ہے اور نقل یعنی قرآن و سنت میں اس کا کیا ذکر ہے، اس کا ایک حسین امتزاج ہم نے 3 قسطوں میں درس محرم الحرام میں ذکر کیا، اور آج کل ایسی سورۃ الزمر کا خلاصہ اور اس کی تفصیل ابتدائی آیات جمعۃ المبارکہ کے خطبے کے اندر بحمد اللہ تعالیٰ ہے، تو وہاں پر ترتیب کے ساتھ یہ 5واں جمعہ ہوگا جو توحید باری تعالیٰ یعنی ذات باری تعالیٰ کی محبت کی لذت کے حوالے سے جو قرآن کریم کے مختلف مضامین اور مختلف آیات ہیں اس کا ہم ایک مطالعہ کرتے ہیں، تاکہ تھوڑے سے وقت کے اندر ہمیں قرآن مجید کی ہر جہت ہر جگہ سے اس سے آشنائی ہو جائے اور سمجھ حاصل ہو جائے۔ آج جس آیت کا انتخاب ہم نے کیا ہے یہ سورۃ الانعام کے اندر ہے، پارہ تو یہ 8واں ہے، اور سورۃ الانعام جو ہے وہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی 6ٹھی سورت ہے، جیسے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے تو دوسری سورۃ البقرہ ہے، اس طرح یہ قرآن مجید کی 6ٹھی سورت ہے اور پارہ اس کا 8واں ہے، اور جو 2 آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے یہ اسلام کے اہم ترین احکام کو بیان کرتا ہے، اور یہ آیت نمبر 151 ہے اور آیت نمبر 152 ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی آیات کی طرف آپ کی توجہ دلائی گئی ہے، جس میں خصوصاً آیت البر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 اور نظام زندگی کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور پورا حضور کی سیرت کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ المومنون کی ابتدائی 10 آیتیں، یہ ایک پورا ایک نصاب اور سیلیبس ہے کہ جو مسلمان کو اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہیے اپنے علم کو مزید بڑھانے کے لیے اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے راستے پر لانے کے لیے۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ تو ہماری ماں حضرت عائشہ نے فرمایا جو بڑا مشہور جملہ ہے کہ حضور کا خلق اور کردار کیا ہے، فرما کان خلقہ قرآن، حضور کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے۔ لیکن یہ کہاں سے آپ نے استدلال کیا؟ یہ بڑا بنیادی سوال تھا، یہ جو حضرت ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا کہ کان خلقہ قرآن، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق جو ہے، حضور کا کردار جو ہے وہ قرآن ہے، لیکن قرآن سے کس آیت سے آپ نے اس کو لیا؟ تو بخاری شریف کتاب التفسیر میں اگر آپ جائیں گے تو سورہ المومنون کی ابتدائی آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سے یہ 18واں پارہ اور اس کی 10 آیتوں کو ہماری ماں حضرت عائشہ نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد فرمایا کہ یہی 10 آیتیں حضور کی زندگی ہیں، حضور کی سیرت ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ تقریر کے اندر ہم صرف یہی جملہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور کا خلق قرآن ہے، تو یہ کہاں سے فرمایا؟ تو یہ سورہ المومنون کی 10 آیتیں ام المومنین پڑھی ہیں، جس کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر سورہ المومنون کو بیان کیا ہے، جو اپنے وقت میں انشاءاللہ العزیز بیان کیا گیا ہے، اور وقت آئے گا تو اس کو دہرایا بھی جائے گا۔ تو یہ 2 آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا وہ چیزیں ہیں یا رسول اللہ جو ہم پر اللہ نے حرام کی ہے، جس سے ہم بچیں؟ یعنی حرام کی ہے کیا مطلب؟ اس سے بچنا فرض ہے، تو اس کا الٹ کیا ہوا، اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ تو جو اس کے علاوہ ہے اس کا کرنا فرض ہو گیا۔ یہ 10 چیزیں ہیں جن کو ہم نے نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کتنے کام ہیں جو ہم نے نہیں کرنے؟ تو یہ 2 آیتیں نازل ہوئی اور اس میں 10 باتیں ذکر کی۔ تو یہ 10 باتیں وہ ہیں جو نہیں کرنا، تو جواب کیا آیا؟ جو اس کے مقابلے پر ہے وہ کرنا۔ تو یہاں سے 10 چیزیں نہیں کرنی ہے اور اس کے مقابلے پر جو 10 چیزیں ہیں وہ کرنی ہیں، یہ نہیں کرنی اور وہ کرنی۔ تو شریعت کا مکمل یہاں پر پورا نصاب سامنے آ گیا ہے۔ علم 2 حضرات پھر غور کریں، میں 8واں پارہ پڑھ رہا ہوں، سورۃ الانعام ہے، ترتیب مصحف سے قرآن کریم کی 6ٹھی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 151 اور 152۔ ترجمہ اور مفہوم کی طرف آتے ہیں، پھر اس کے ایک گوشے کی طرف۔ جو وقت رہا درس نظامی مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی جو باتیں سنیں، تو ہماری عقل چاہے کتنی تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن وہ ساری باتیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ وہ علم کی مباحث اور علم کی وہ بحثیں جہاں ایک بلند مضامین رکھتی ہیں اور دقیق وہ پہلو رکھتی ہیں، تو اس کو اس قدر سہل اور آسان کر دیا جائے کہ ایک عام شخص بھی جو تھوڑی بہت بھی اردو جانتا ہے اسے پتہ چل جائے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہی مقصد ہے درس نظام مصطفیٰ کا، اس کے علاوہ کوئی ذاتی مقصد، کوئی منفعت نہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کیونکہ یہ سوال ہوا تھا
کہ حضور بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا چیزیں ہم پر حرام کی ہیں؟ تو آیت اتر گئی، قل اے حبیب آپ کہیے، تعالوا آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، آپ کہیے کہ آ جاؤ میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے کیا چیزیں تم پر حرام کی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں سے پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو رزق میں کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ وہ پوشیدہ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اور یہی وہ کام ہے جن کا اللہ نے تم کو پابندی سے حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 151 ختم ہوئی، 152 شروع ہو رہی۔ آگے احکام آ رہے ہیں، ولا تقربوا المال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور اچھے طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہر شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق مکلف اور احکام کا پابند کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم سے کہا جائے انصاف کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ وہ تمہارے کتنے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی وہ کام ہے، یہی وہ حکم ہے، یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ امور ہیں جن کا تمہیں اللہ نے تاکید کے ساتھ، پابندی کے ساتھ حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ 10 چیزیں یہاں پر قرآن مجید نے بیان کی ہیں جس کا ہم نے مفہوم اور خلاصہ سمجھ لیا ہے۔ اب تھوڑا سے آگے چلتے ہیں۔ پہلی چیز بیان کی کہ قل تعالوا، اے حبیب آپ کہیے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اور صحیح پوچھتے ہیں کہ کیا وہ چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے؟ کیا وہ چیز ہے جو جہنم میں لے جانے والی، معاذ اللہ؟ کیا وہ چیز ہے جو عذاب کو مسلط کرنے والی، یعنی کیا وہ چیز ہے جو حرام ہے؟ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان 2 آیتوں میں 10 چیزوں کا ذکر کیا۔ ہاں، کہیں کسی مطالعہ کرنے والے کو لگے گا کہ بعض مفسرین نے تو 9 لکھی ہیں، آپ 10 کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ایک آیت گزری ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کرو۔ تو ناپ اور تول دونوں الگ ہیں، جس نے دونوں کو اکٹھا کیا تو 9 بنے ہیں، اور دونوں کو جدا کیا تو پھر ایک کا اضافہ ہوا تو 10 بن گئے۔ تو یہ کہیں آپ کے مطالعے کے اندر آپ کو مخمسے کا شکار اور شک کا شکار نہ کریں۔ 9 کہیں تب بھی ٹھیک ہے جب ناپ اور تول دونوں کو ایک ساتھ، کیونکہ ناپ اور ہے اور تول اور ہے، اور اگر ناپ کو الگ کریں تول کو الگ کریں تو ایک کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو 10 بھی کہہ سکتے ہیں، 9 بھی کہہ سکتے ہیں اگر دونوں کے ایک ساتھ شمار کیا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی ہیں، تو اس کے مقابلے پر جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین نے فرض قرار دی ہیں، جن کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس میں پہلی چیز عقیدے کی بیان کی گئی ہے کہ کیا حق اللہ نے ہم پر رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے کہ اس کو یکتا واحد یقین کیا جائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کو شرک سے پاک، فرمایا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ طلباء بھی بیٹھے ہیں تو تھوڑا عربی ٹیکنیکل گرامر کے حوالے سے سمجھیں۔ یہ باب سمیع یسمعو سے ہے، شریک یشرکو، شریکن، اس کا معنی ہوتا ہے شریک ہونا، 2 چیزوں کا آپس میں ملانا۔ اس طرح ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، کیونکہ شرک کا معنی سمجھنے کے لیے اس کا لٹرلی ایک لغوی معنی، عموماً عربی کتابوں کے اندر ہمارے وہاں یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، اور یہ جو ہے سمیع یسمعو کے باب سے آتا ہے، شریک یشرکو۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں یہی صیغہ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ ہاں متعدی بھی کہیں پر آیا ہے لیکن وہ ایک الگ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس کا معنی ہے ملانا، 2 چیزوں کو آپس میں گڑ مڑ کر دینا،
اس کی ایک دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں، سرکار یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اشرکنا، اللہم اشرکنا، اشرکنا، اللہم اشرکنا فی دعاء الصالحین، اے اللہ ہمیں صالحین کی دعا میں شامل فرما۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر حضور نے جملہ جو ارشاد فرمایا اشرکنا فی دعاء الصالحین، ہمیں شریک کر دے، ہمیں شامل کر دے، کس میں؟ نیک لوگوں کی دعاؤں میں، کہ ان کی دعا کو تو قبول کرتا ہے تو ہماری دعاؤں کو ان کے ساتھ شامل کرتے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو یہاں پر شامل ہونے کے لیے، مل جانے کے لیے، ملا دینے کے لیے، ایک جیسا کرنے کے لیے لفظ کیا ہے؟ اشرکنا۔ تو فرمایا قرآن کریم فرقان حمید نے جو بات کی ہے، فرمایا پہلا حق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ رب العالمین جل وعلا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شرک کی بحث تو یقیناً ہر جگہ پر کی جاتی ہے، بار بار کی جاتی ہے، توحید کے احکام ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن ایک دو باتیں یہاں پر ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ شرک کی تعریف سے متعلق اکثر لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں، یعنی بے جا یا تو زیادتی کر دیتے ہیں، مبالغہ کر دیتے ہیں، جو شرک نہیں ہے اس کو بھی شرک میں شامل کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی جو متداول تعریف ائمہ نے کی ہے، اور اسلام میں جو ائمہ عقائد نے اس کی تعریف کی ہے، تو وہیں سے سمجھ لیا جائے، کسی کے سرسری تبصرہ نہ ہو۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں، جیسے اللہ رب العالمین کی صفات کسی کو دینا یہ شرک ہے، لیکن یہ بہت اجمالی تعریف ہے۔ اللہ کی صفات تو رؤوف الرحیم بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود حضور کو بھی فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کی صفت تو مولانا بھی ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم ایک دوسرے کو، کسی بھی عالم کو مولانا کہتے ہیں تو شرک کیوں نہیں ہو جاتا؟ سمیع بصیر جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، بندوں کے لیے بھی ہے۔ تو اسی لیے ایسی سطحی تعریف نہ کی جائے کہ جس میں پھر خارجی والی تلوار نکل جائے اور اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہ سمجھے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے شرح عقائد جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جو ہر مکتبہ فکر کے لوگ چاہے وہ ہماری کسی بحث سے متفق ہو یا نہ ہو، لیکن ان اصول کے اندر وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں۔ تو علم کلام، علم عقائد کی کتاب کے اندر جو تمام مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح عقائد ہے، جو حضرت ابو حفص عمر نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب عقائد نصفیہ کی شرح ہے۔ چلے عقائد نصفیہ کی بات نکلی تو میں نے اس سے پہلے بھی کچھ طلباء دوست بیٹھے ہیں تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، نصف جو ہے وہ ماوراء النہر کا ایک علاقہ ہے، اس نام سے تقریباً 12 کے قریب ائمہ ہیں، لیکن 2 بڑے مشہور ہیں۔ ایک شخصیت جو ہے وہ امام نصفی جو ہے، امام ابو عبداللہ احمد ہیں، اور یہ جو شرح عقائد، شرح جس کا متن کی شرح ہے، وہ ابو حفص عمر نصفی ہیں، جو غالباً 537 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور یہ امام ابو عبداللہ احمد جو ہیں ان کا 710 میں ہوا ہے۔ تو امام نصفی کے نام سے 12 امام کہلائے جاتے ہیں، کیونکہ نصف ایک علاقے کا نام ہے، ان کی کنیت اور ان کے ناموں سے الگ الگ سمجھا جاتا ہے۔ تو شرح عقائد جو ہے، کیونکہ طلباء بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی، ذوق کے لیے، شرح عقائد جو شرح ہے، یعنی کمنٹری ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن ہے، جو ایک بڑی مضبوط عقیدے کی کتاب ہے، جس کو امام ابو حفص عمر نصفی نے مرتب کیا تھا عقائد اہل سنت کو، جن کا وصال جو ہے وہ 537 ہجری میں ہوا ہے، یہ 1447 چل رہی ہے۔ تو حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جو 7ویں صدی کے ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اس کی شرح کی، جس کو شرح عقائد کہتے ہیں، اور یہ تقریباً تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ مسائل کے ساتھ ساتھ ہم کچھ گرامر اور دیگر چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں، یہی مقصد درس نظام مصطفیٰ کا ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرک کی تعریف جو کی وہ ذرا سمجھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ اس مخمصے میں بھی ہیں، لیکن ہاں اگر جناب زندوں سے ہو تو شرک نہیں ہے، مردوں سے ہو جائے تو شرک ہے، قریب ہو تو شرک نہیں ہے، دور ہو تو شرک، یہ ساری بکواس اور ذہنی مرض ہے، اس کا اس تعریف سے کوئی تعلق۔ یہ عجیب بات ہے جی کہ کیونکہ شرک جو ہے وہ اللہ کے برابر قرار دینا ہے، یعنی زندہ ہو تو برابر قرار دو، مردہ ہو تو نہ قرار دو، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ شرک تو ہر حال میں شرک ہے، چاہے زندہ ہو اس کی وہ بھی شرک ہے، چاہے وہ فوت شدہ ہو، شرک احکام اگر لگتے ہیں تو اس پر بھی آئیں گے، قریب اور بعید۔ تو یہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے ہمارے پڑوسی اس قسم کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ جو صحیح نظریہ اہل سنت کا ہے اس سے کنی کاٹنے کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیے علامہ تفتزانی نے 2 جملوں کے اندر شرک کی کتنی جامع تعریف کی ہے۔
آپ فرماتے ہیں علامہ سعد الدین تفتزانی، یہ پوری زندگی آپ کو کام آئے گی، توجہ کیجیے گا. فرما الاشراق، علامہ تفتزانی فرما رہے ہیں الاشراق کیا ہے؟ وہ اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوسی. فرماتے ہیں اشراق، مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا، مجوسی کی طرح کسی کو الوہیت میں بمعنی وجوب الوجود شریک کرنا، یعنی خدا کو کسی کے یعنی اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا، جیسے مجوسی آگ کو سمجھتے ہیں، تو یہ ذات کا شرک ہے. کیا مطلب؟ واجب الوجود کا معنی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ وہ اس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال ہے. اس کی کائنات موجود ہے اور وہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر واجب الوجود وہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ دو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، جو اسی لیے کہ دائرہ نقطے سے شروع ہوتا ہے اور پھر ختم وہ نقطے کے اوپر ہو جاتا ہے. تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. اب دو ہوں گے تو کیا برابر ہوں گے؟ تو برابر ہوں گے تو یہ بھی، کیونکہ اس میں جو ہے کہ تجزا نہیں ہے، یہ تقسیم نہیں ہو سکتا. تو لہذا شرک کی تعریف میں یہ ہے کہ ذات میں اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے واجب الوجود ہے، یعنی وہ تنہا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والا ہے وہ یہ عقیدہ آگ کے بارے میں رکھتا ہے. تو جب اس نے آگ کو اللہ کی شان کا درجہ دے دیا کہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، تو یہ ذات میں شرک ہوا. تو فرمایا کہ ذات کا شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ درجہ دینا. کون سا درجہ؟ واجب الوجود کا، یعنی اس کے بارے میں معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، تو یہ ذات کا شرک ہے. لیکن اگر یہ یقین کیا جائے کہ اللہ ہی واجب الوجود ہے اور اللہ نے اس کو بنا دیا ہے، تو ذات کا شرک نہیں پایا جائے گا، اس لیے کہ خالق پھر اللہ قرار پایا ہے. آگے پھر تھوڑا سا معنی کو کھولتے ہیں. او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام. صفات کے اندر مثلا غور کیجیے آپ، ابھی سورہ زمر کی جو آیت چل رہی ہے جمعے میں انشاءاللہ العزیز، اس میں وہ آیت آ جائے گی کہ قرآن کریم میں جو مجوسیوں کا ایک طریقہ وہاں پر لکھا ہوا ہے سورہ زمر کی ابتدا کے اندر کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین جل وعلا کو مکہ کے مشرکین تقریباً ایک ہی مانتے تھے، اور وہ اللہ کے سوا تقریباً جتنے تھے وہ کسی کو واجب الوجود نہیں کہتے، لیکن اللہ کے صفات میں شریک کرتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا زمین اور آسمان، بڑی توجہ سنیے، اللہ رب العالمین زمین اور آسمان بنا کر تھک گیا اور فارغ ہو گیا ہے معاذ اللہ. اس کا پوری بحث حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ صاحب نے کی ہے، اور سمجھیے، پناہ بھی مانگی ہے اور سمجھی بھی. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہی زمین و آسمان بنایا ہے اور وہی خالق ہے، پھر اس نے اپنی خدائی ہمارے ان بتوں کو دے دی ہے، یہ شفا دینے والا بت ہے، یہ اس کا بت ہے، لہٰذا اس بڑے خدا کی عبادت جب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان چھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کریں. یہ چھوٹے خداؤں کی عبادت جو ہے وہ ذریعہ بنے گی بڑے خدا کی عبادت کی، اور اگر اس چھوٹے خدا کی عبادت نہ کی جائے تو بڑا خدا ناراض ہو جائے گا. تو ان کا کیا عقیدہ تھا، اسی کو حضرت امام تفتزانی فرما رہے ہیں. او بمعنی استحقاق العبادت، عبادت کا حق اللہ کا ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. تو فرمایا جس طرح کما عبادت الاصنام، جیسے بت پرست اصنام بتوں کو عبادت کا مستحق قرار دیتے ہیں، تو یہ صفات میں شرک ہے. اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں. مثلا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک اپنا جعلی عقیدہ، فرضی عقیدہ، ایک مفروضہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان بنا کر تھک گیا ہے، اور یہ ہماری جتنی مورتیاں اور بت ہیں ان میں اللہ نے خدائی کو ٹرانسفر کر دیا ہے معاذ اللہ. اب گویا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کو راضی کریں. اب یہاں پر بعض لوگ شک پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں مشرکین بھی اللہ کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ کیوں ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو، ذریعہ ڈھونڈنا منع نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن جو ذریعہ بن سکے اور جس درجے پر بن سکے اس درجے پر مانا جائے گا. ہاں، مشرکین اللہ کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ بناتے تھے، لیکن ان کو بناتے تھے جو ذریعہ اللہ نے جن کو بنایا نہیں تھا.
اور ان کو اس طریقے سے بناتے تھے جو ان کا حق نہیں تھا، تو ان کی بنیادی غلطی اور شرک یہ تھی۔ مسلمان اگر انبیاء، اولیاء، صالحین، قرآن، دین، کلمے کو اگر وہ ذریعہ سمجھتے ہیں تو ان کو اللہ نے خود ذریعہ قرار دیا ہے، اور وہ ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں، ان کو صرف ذریعہ سمجھتے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ صرف ذریعہ دیکھ کر دونوں کو ایک سمجھنا یہ بڑا ظلم، جہالت ہے، اسی وجہ سے فساد ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے اس کو ذریعہ بنایا جن کو خدا نے ذریعہ بنایا تھا، مشرکین نے ان کو ذریعہ بنایا جن کو اللہ نے وہ درجہ دیا نہیں تھا، ایک فرق۔ پھر مسلمانوں نے ان کو ذریعہ بنایا تو ان کی عبادت نہیں کی، ان کو خدا نہیں بنایا، انہوں نے خدا بنایا، عبادت کی۔ تو کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم نے اللہ کا محبوب مانا ہے اور اللہ کے کہنے پر مانا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرے تو وہ آپ کے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ، پس وہ اللہ سے پھر توبہ کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر رسول اس کی شفاعت کرے۔ تو بتاؤ یہ درمیان میں بار بار حضور کا ذکر یہ ہم کر رہے ہیں، اللہ کر رہا ہے؟ تو یہاں رسول کا ذکر اللہ نے واسطہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو پتا چلا جس کو واسطہ بنایا ہے اس کو واسطہ بنانا ایمان ہے، اور جس کو واسطہ بنایا ہی نہیں ہے اپنی مرضی سے کسی کو واسطہ بنانا یہ جہالت ہے۔ پھر واسطہ جن کو بنایا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بنایا جاتا ہے، عبادت ان کی نہیں کی جاتی، ان سے اللہ کی معرفت لی جاتی ہے۔ اور مشرکین نے ایک تو ان کو واسطہ بنایا جن کو اللہ نے وہ درجہ نہیں دیا تھا، پھر الٹا انہی کو خدا سمجھ لیا۔ تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صرف واسطے کو دیکھ کر کہ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے، تم نے بھی تو واسطہ بنایا، ان میں بھی واسطہ بنایا۔ میں نے کہا حضرت آپ نے بھی تو واسطہ بنایا، کہ نبی واسطہ نہیں ہے اللہ کے قریب ہونے کا؟ تو پھر آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے، محمد رسول اللہ نہ پڑھیے۔ کہتے پڑھیں گے جی۔ ہم نے کہا محمد رسول اللہ پڑھے بغیر آپ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کہ لیکن نہیں۔ تو میں نے کہا محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ کے اللہ سمجھتے ہیں؟ کہ لیکن نہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں؟ کہ واسطہ ہی سمجھتے ہیں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ رسول ہی تو واسطہ ہوتا ہے۔ نبی اور رسول کی تعریف کیا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کی تعریف ساری لغت میں پڑھیے، سفارتم بین اللہ والخلق، نبی سفیر ہوتا ہے اللہ اور بندوں کے درمیان۔ تو یہی تو واسطہ ہوتا ہے کہ براہ راست آپ نہیں پہنچ سک رہے تو اس واسطے کو بیچ میں رکھا ہے۔ نبی کون ہوتا؟ رسول، پیغام پہنچانے والا۔ تو جو پیغام پہنچائے گا وہ اصل اور آپ کے درمیان واسطہ نہیں ہوگا۔ تو رسول تو اصل واسطہ ہے، رسول کو اگر واسطہ نہ سمجھا جائے تو بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو لہذا مسلمانوں نے اس کو واسطہ مانا ہے، خود سے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں۔ جن کو اللہ نے درجہ دیا تھا مسلمان نے ان کو ایجاد نہیں کیا، ایجاد اللہ نے کیا تھا، مسلمانوں نے ان کو تسلیم کیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے واسطوں کی عبادت نہیں کی ہے۔ مشرکین نے ایک تو فرضی واسطے بنائے جن کو اللہ نے بنایا نہیں تھا، واضح فرق ہے دونوں میں۔ پھر الٹا یہ کہ ایک تو غلط چیزوں کو واسطہ بنایا کہ جو اللہ کی بارگاہ تک واسطہ ہے ہی نہیں، اور پھر ان کی عبادت بھی شروع کر دی، ان کا حق اللہ کو دے دیا، عبادت شروع کر دی۔ تو مسلمان جو ہیں، مومن سنی جو ہیں، وہ واسطہ انہی کو بناتا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا حضور کی بات، کہ جن کو اللہ نے بنایا ہے اور ان کو معبود نہیں سمجھتا، ان کو اللہ کا محبوب سمجھتا ہے، اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، اللہ کو ان کا خالق سمجھتا ہے، ان کی جو بھی شانیں ہیں وہ اللہ کی عطا سے مانگتا ہے، اللہ کی ساری شانوں کو استقلال مستقل سمجھتا ہے، اور اللہ نے جو نبیوں ولیوں کو شان دی ہے ان کو عطائی اور حادث مانتا ہے، غیر مستقل مانتا ہے۔ اس مخمسے پر تھانوی صاحب کو بھی آخری زندگی میں یہ بات سمجھ میں آئی، انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتاب بوادر النوادر کے اندر اس مسئلے کو لکھا۔ جب ان سے سوال ہوا کہ مدد کہ اولیاء اور انبیاء سے مانگی جا سکتی ہے، انہوں نے یہ لکھا باقاعدہ طور پر بوادر النوادر کے اندر، انہوں نے کہا کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اگر اس کو مستقل بالذات سمجھتا ہے، یعنی خود سے ہر چیز کا مالک سمجھتا ہے، مانا وہی آگے کہ واجب الوجود سمجھتا ہے، تو یہ بالکل شرک ہے۔ ہم نے کہا بالکل ہم مانتے ہیں، ٹھیک بات کی ہے۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ لیکن جن سے مدد مانگ رہا ہے ان کو غیر مستقل سمجھتا ہے، یعنی اللہ کی عطا کے ساتھ سمجھتا ہے، تو یہ مدد جائز ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت شدہ۔ تو کم سے کم ان کے مفتیوں کو اہل سنت پر یا رسول اللہ مدد پر فتویٰ لگانے سے پہلے اپنے حکیم الامت کی کتاب، بلکہ ان کا فتاوی امدادیہ میں جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اور انبیاء اولیاء کو ہم مستقل بالذات
واجب الوجود نہیں سمجھتے، غیر مستقل بھی ذات سمجھتے ہیں۔ غیر مستقل بھی ذات کا مطلب کیا ہے کہ ان کو جو شانیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، خود سے نہیں ہے۔ تو جب آپ کے سارے بزرگ اس بات کو مانتے ہیں تو چھٹ آپ میڈیا پر 2 منٹ کا کلپ چھوڑتے ہوئے کہیں عورتوں کی بات، کہیں شادیوں کی بات کی طرح ایک مسخرہ کھڑے ہو کر یا رسول اللہ مدد کو شرک کر دیتا ہے، تیرا باپ بھی گراؤنڈ پر اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے ذرا ڈر کی بات اس لیے کی ہے کہ بڑی دھونس کے ساتھ یہ امت کو مشرک کہتے ہیں۔ توجہ، آج تو ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، خود بازار میں ننگے ہو رہے ہیں، تو پتہ ان کے سامنے آپ کے ہو گیا۔ تو لہٰذا سوشل میڈیا پر اس قسم کا مخمصہ بسانا کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، یہ ہوئے، اور اس کی تعویلوں کو نہ سمجھنا الیاذ باللہ، کہنے کا کیوں، کہنے لگے مدد تو اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس کا پورا ٹاپک جو ہے انشاءاللہ العزیز ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اور سورہ زمر کی جو آیت آئے گی اس میں اس کو واضح کر دیں گے۔ تو یہاں صرف شرک کی تعریف بیان کرنی تھی، مسائل کو تھوڑا سا آگے لے جانا تھا۔ شرک 2 قسم کا ہے، ایک ذات میں شرک اور ایک صفات میں شرک۔ ذات کا شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھا جائے، اور صفات کا شرک یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت سمجھا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے سن لیجئے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقلاً بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت اس کی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے ہو، اور وہی اصل محسن حقیقی ہو، مستقل بھی ذات ہو، وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کوئی مستقل بھی ذات ہے ہی نہیں، تو نہ اللہ کے علاوہ پھر کوئی مستحق عبادت بھی نہیں۔ رہا انبیاء سے محبت کرنا، یہ عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ یہ نہیں کہ ان کی عبادت کی جا رہی، اس لیے کہ اللہ کے حکم پر ان کو محبت کی جا رہی ہے، تو اصل میں یہ اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کے کہنے پر ہو رہی ہے۔ میں یہاں پر غزالی زمان رازی دورہ علامہ سعید احمد کاظمی شاہ صاحب امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا ایک آسان سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ بعض لوگ اس مخمصے میں لوگوں کو الجھاتے ہیں کہ واسطہ تو مشرکین نے بھی پکڑا، واسطہ تو آپ نے بھی پکڑا۔ میں نے کہا واسطہ تو آپ بھی پکڑتے ہیں۔ آج جب بخاری کی حدیثیں پڑھ دی جائے کہ حضرت عباس کے وسیلے سے حضرت عمر نے دعا کی تھی، اور لفظ کہا تھا انا نتوسلو، ہم واسطہ بناتے ہیں، ہم وسیلہ کرتے ہیں، بخاری کی حدیث لکھ لیجئے گوگل پر، آپ کو کتاب الصلاۃ میں حدیث سامنے آ جائے گی استسقاء کے، انا بے شک ہم، نتوسلو ہم وسیلہ بنا، اتوسلو میں وسیلہ بناتا ہوں، نتوسلو ہم سب وسیلہ بناتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انا نتوسلو، بارش جب مدینے میں نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے دعا کرتے ہوئے اللہ کے حضور یہ جملہ کہا، یا اللہ انا نتوسلو، ہم ذریعہ بنا رہے ہیں، ہم واسطہ بنا رہے ہیں، بِأَمِّ نبینا، اپنے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں، فسقنا، بارش دے، فیسقون، بارش ہو گئی۔ یہ بخاری۔ اب جب ان کی جان نہیں چھوٹتی تو کہ نہیں وہ تو حضرت عباس تو زندہ تھے۔ میں نے کہا زندہ مردہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ واسطہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا بیٹا سمجھ بات کس سے کر رہا ہے، ادھر سے ادھر نہ الجھا، بات نہیں زندہ مردہ کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے واسطے کی۔ آپ کہتے ہیں واسطہ بنانا کافروں کا طریقہ تھا، یہاں تو بخاری میں لکھا ہے کہ واسطہ جو ہے وہ حضرت عمر نے بنایا، اور لفظ کہا تو جان چھوڑا، نہیں وہ تو زندہ تھے۔ تو میں نے کہا زندہ واسطہ بن سکتا ہے؟ کہ لے کہ بن سکتا ہے۔ تو میں نے کہا تم نے تو کہا تھا مشرکوں کا ذریعہ ہے یہ، تو کہیں گے اللہ نے ان کو حق دیا تھا۔ تو میں نے کہا یہی تو بولی میں تجھے سمجھا رہا تھا، لیکن تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جن کو دیا ہے وہ واسطہ بن سکتے ہیں، جن کو نہیں دیا وہ نہیں بن سکتے، اور جو واسطہ ہیں وہ مستحق عبادت نہیں، وہ محبوب ہیں۔ اب آپ دیکھیں سورہ لقمان میں اللہ نے کیا جملہ فرمایا، فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، چھوٹی سی بات، واتبع امر کا صیغہ ہے، اتباع کر، کس کی؟ من اناب الی، جانا اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ واتبع، میری طرف آنا ہے، ہاں، تو فرمایا اس کے پیچھے آ جا جو میرا ہو گیا ہے۔ کوئی پاگل بھی اس سے انکار نہیں کرے گا، یہ واسطے کا بیان نہیں ہو رہا تو کس کا بیان ہو رہا ہے؟ جانا چاہ رہا ہے اللہ کے پیچھے، تو اللہ کہہ رہا ہے واتبع، اس کے پیچھے لگ، اس کو واسطہ بنا، واتبع، اس کی اتباع کر۔ کون؟ من، وہ اناب الیہ، جو ہماری طرف رجوع لے آیا۔ تو مولا میں تو تیری طرف آنا چاہنا تھا، فرمایا جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ کر آ، تو یہ واسطہ نہیں ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ واسطہ نہیں ہوا۔ تو خیر اس پر بہت ساری بات، صرف جان چھڑانے کے لیے کہا جاتا نہیں وہ تو زندہ، پھر زندہ مردہ کا چکر شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا زندہ مردہ کی بات بعد میں ہوگی، کم سے کم تم نے یہ تو مان لیا کہ واسطے ہوتے ہیں۔
پھر دیکھیں گے کہ زندوں کے ہوتے ہیں کہ مردوں کے ہوتے ہیں. وہ بات کی بات ہے بیٹا. پہلے یہ تو آپ نے مان لیا کہ واسطے ہوتے ہیں. کہ لگا ہاں صحیح لوگوں کو تو واسطہ بنایا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا یہی تو بولی میں تجھے 15 منٹ سے سمجھا رہا ہوں کہ جن کو مرتبہ دیا گیا ان کو بنایا جائے گا, جس کو نہیں دیا گیا نہیں بنایا. امام اہل سنت غزالی زمان راضی دورہ رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ ذرا سنیے کہ واسطہ توجہ سنیے میری بہنیں مائیں بیٹیاں بزرگ توجہ سنیے, اس پر ہم آگے بات, کیونکہ مسئلہ اب لڑائی ہو گئی ہے ہماری ان کے ساتھ واسطوں کی. مشرکین بھی واسطہ بنا رہے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے, مسلمان بھی ہیں. تو مسلمان بنا نہیں رہے, مسلمان مان رہے ہیں ان کو بنا خدا خود رہا ہے. یہ بھی ذرا فرق سمجھا. مسلمانوں نے کسی کو واسطہ نہیں بنایا, بنایا خدا نے. مسلمان ان کو مان رہے ہیں. مشرکین کے بتوں کو خدا نے نہیں بنایا, انہوں نے خود اپنے ذہن سے بنایا, اور بنایا بھی اپنے تخمین اور اٹکل پچھو سے, اپنی مرضی سے, اور پھر ان کی عبادت شروع کر دی. مسلمانوں نے بنایا نہیں ہے, مسلمانوں نے نہیں بنایا واسطہ, ان کو واسطہ اللہ نے خود بنایا ہے. کیونکہ نبی کا معنی ہی واسطے کے ہوتا ہے, رسول کا معنی ہی. ان سے بولا تھا رسول کا ترجمہ کرو, رسول کس کو کہتے ہیں, نبی کس کو کہتے ہیں؟ جب سب کچھ ڈائریکٹ ہونا ہے تو پھر نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے, خدا کی بات بندے تک پہنچاتا ہے. تو اس کو واسطہ نہیں تو کہتے, تو اس کو وسیلہ نہیں کہتے, تو کہتے کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں بھائی یہ دنیا, آپ توجہ کرنا, ہل جل بالکل نہیں کرنا, ہم پر تھوڑا رحم کرنا, غور کرنا. یہ دنیا کو ہم کہتے ہیں اپنی اردو میں عالم اسباب کہتے ہیں نا جی. اگر کوئی کہے عالم اسباب والا نہیں تو آپ اس کو پاگل نہیں کہیں گے. نہیں کوئی عالم اسباب والا نہیں. لوگ کہیں گے عجیب بات ہے, کاز اینڈ افیکٹ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں سائنس میں بھی. عالم اسباب, عالم اسباب, اسباب جمع ہے کس کی؟ سبب کی. سبب کس کو کہتے ہیں؟ واسطے کو. میں نے کہا ملا جی رہتے عالم اسباب میں ہو پھر سبب کا انکار. تو ذرا اپنی عقل پر غور کریں کہ ہمیں کافر کہنے میں آپ اتنے ضدی ہوئے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہے. توجہ ہے آپ کی. تو پیاس لگ گئی تو انہوں نے پھر پانی پی لیا. تو ہم نے پوچھا جی پیاس کس نے بجھائی؟ کہنے لگے اللہ نے. تو ہم نے کہا پانی کیوں پیا؟ کہنے لگے پانی نے. تو میں نے کہا اللہ کا انکار کر رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا دو کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے نہیں بجھاتا تو اللہ ہے, واسطہ پانی کو بناتا ہے. تو میں نے کہا واسطہ مان لیا نا. ایسی پوری تقریر صبح فجر تک ہو سکتی ہے. لیکن حیران ہوں کہ بغض اہل سنت کے اندر ساری باتوں کو چھوڑ کر 40 سیکنڈ کے تھم نیل بنا کر دجالیت کی طرح خارجیت کو پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں کو مشرک اور کافر دیتے ہیں. تو میں نے کہا اپنے گھر کی بھی ذرا فکر کر لیا کرے, کم سے کم اپنے حکیم الامت کو پڑھ کر بات کر لیں تو آپ کے سامنے بات آ جائے گی. ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں, تمہیں بتا رہے ہیں کہ پڑھو. اور بیٹا وہ دور نہیں ہے کہ تمہاری غلط فہمی کو کوئی برداشت کرے, لپیٹ کے تمہاری جیب میں رکھ دیں گے. ہم مسلمانوں کو کافر کہتے ہو اور یہی خارجیت کی ابتدا ہے. اداروں کو ہم کہتے ہیں کہ خارجیت کا آپریشن ادھر نہیں جو ممبر پر مسلمانوں کو کافر کہے اور بتوں کی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرے, وہی خارجی ہوتا ہے. جن کو ساری مسجدیں آپ نے دی ہوئی ہیں. صرف فیشن نہیں ہونا چاہیے کہ خوارج خوارج خوارج. تو خوارج ہوتا کون ہے؟ جو آپ سے لڑ رہا ہے وہی صرف خارجی ہے. یہ فکر, یہ تھاٹ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ قرآن کو مس یوز, غلط استعمال کرنے سے ہوتا ہے. کہ قرآن کی آیتیں جو اللہ نے کافروں اور بتوں کی مذمت میں اٹھائی اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. جناب ابو العالی مودودی صاحب کی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیجئے, ساری بتوں کی آیتیں غوث پاک پر فٹ کرتا ہے. سب سے بڑی خارجیت کی تو تفسیر وہ ہے والذین یدعون من دون اللہ. نیچے تفسیر کہتے ہیں یہ داتا مراد خواجہ. میں نے کہا داتا سب تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت جب یہ آیت اتر رہی تھی. توجہ ہے. تو جہاں سے یہ جراثیم پنپتے ہیں, میں غصے میں نہیں ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں, پورا ایڈریس دے رہا ہوں ادارے کو کہ صرف اوپر سے سپرے نہ کرو, ہمیشہ کی طرح نیچے جڑ سے کام کرو. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا وہ لیکچر پر توجہ کیا جائے جہاں پر گردن کاٹنے کی فضا لائی جاتی تھی. اور یہ تو آپ نے ابھی 4-5 مہینے سے خارجی کہنا شروع کیا ہے. ہم تو اپنی ابتدائی زندگی سے ہمارے علماء بتاتے آئے کہ خوارج کون ہے. جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بخاری میں فرمایا تھا, توجہ سے سننا, کہ انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. خارجی کون ہے؟ تو صحابی رسول عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. جنہوں نے پاکستان میں 50 لاکھ لوگوں کو مارا, اللہ معاف کرے, مزاروں پر دھماکے کیے, داتا صاحب کے مزار پر دھماکہ کیا. توجہ ہے.
اللہ وہ دن پاکستان کو دوبارہ نہ دکھائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو ان کو تیار کس نے کیا تھا؟ گردن کاٹنے پر ثواب کی نیتیں کس نے دلائی تھی؟ اسی طرح قرآن کو غلط استعمال کیا گیا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جیسے بخاری شریف کی حدیث، جیسے قرآن سورۃ الانعام میں ایک آیت فکان من الغاوین، اس کے تحت علامہ ابن کثیر نے صحیح حدیث نقل کی ہے، سرکار نے فرمایا میں قوم سے ڈرتا ہوں، حضور خود کہہ رہے ہیں انا مما اتخوف علیکم رجل، یہ لفظ لکھیے، کتاب کھل جائے گی آپ کے سامنے، ہل جل نہیں کرنا، بات سنو۔ جناب رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی امت پر ایک قوم سے ڈرتا ہوں۔ کون یا رسول اللہ؟ فرمایا قرأ القرآن، وہ قرآن پڑھے گی۔ یا رسول اللہ قرآن پڑھنے والے سے تو ڈرا نہیں جاتا، اس کو تو چھاتی سے لگایا جاتا ہے۔ حضور آگے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا پڑھے گی تو قرآن، لیکن ان سلخ منہ، اس کے پیغام سے پھر جائے گی اور صحیح تعلیم کو پسے پشت پھینک دے گی۔ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور میری امت پر شرک کا فتویٰ لگائے گی اور ان پر تلواریں اٹھا لے گی۔ فجار فرمایا فَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اپنے اہل وطن محلے والوں پر تلوار اٹھا کر ان کو ماریں گے، اور مارنے کا ریزن کیا فرمائیں گے؟ کہیں گے معاذ اللہ کہ یہ مشرک ہو گئے۔ تو جس صحابی نے اس حدیث کو جناب رسول اللہ سے سنا وہ حضرت حذیفہ تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ واقعی میں امت مشرک ہو چکی ہوگی، جو یہ ملا فتویٰ دے کر لوگوں کو مارے گا، ان میں کون مشرک ہوگا؟ الرامی والمرمی، مارنے والا یہ جو قتل ہو رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بل مرمیو، میری امت بے قصور قتل ہونے والی مظلوم ہوگی، مارنے والا خود خارجی مشرک ہوگا۔ بتاؤ یہ حدیث ایک آئینے کی طرح ہے کہ نہیں؟ مولا مرتضیٰ کے دور سے لے کر آج تک جتنی قتل و غارت گری ہوئی، چاہے حجاز میں ہوئی، چاہے پاکستان میں ہوئی، چاہے افغانستان میں ہوئی، آج سے 10 12 سال 15 سال پہلے اس ملک کے اندر بم دھماکوں اور اس پر فضا، فوج کا قتل، پولیس کا قتل، علماء کا قتل، مزاروں پر دھماکے، مسجدوں پر دھماکے، اللہ وہ دن کبھی نہ لائے، اللہ حفاظت فرمائے سب کی۔ وجہ کیا تھی؟ جب بم بلاسٹ کرنے والے کو پکڑا جاتا تو وہ کیا کہتا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ کیوں؟ کہا ان کو مارنا 100 کافر کو مارنے سے زیادہ اجر ہے۔ تو خارجیت اصل میں یہ ہے، ان لیکچروں کو بین کریں اور ان کو سامنے لے کر آئیں کہ جو قرآن کی آیتوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی اس ماحول میں بیٹھ کر شرک کا صحیح مفہوم بیان کر کے ہم خارجیت کی دھول کو بھی ختم کر رہے ہیں، اور امن کا پیغام یہ کہ ان تقاریر، ان مباحث، ان گفتگو کو عام کیا جائے۔ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا برین واش کیا گیا کہ یہ مشرک ہے، جو یا کہے مشرک، مزاروں والے مشرک، فلاں مشرک، فلاں مشرک، فلاں مشرک۔ توجہ ہے۔ اور حال یہ ہو گیا کہ پاکستان کے دربار پر جانا مشرک، سارے وہابی اگر ازبکستان جا کر امام بخاری کی قبر پر چلے جائیں، حضرت باالحق نقشبند کی قبر پر چلے جائیں، بالاکوٹ میں اسماعیل دہلوی کی قبر پر چلے جائیں، ان کے مفتیان نیٹ پر سب موجود ہیں، تو وہ شرک نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو ان کے نوجوانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اہل سنت آپ کے دشمن نہیں، آپ کو متوازن قرآن کی صحیح روح کو بیان کر رہے تھے کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ توجہ، بڑے درد دل سے یہ میں بات کر رہا ہوں، کوئی منفعت لینے کے لیے نہیں۔ اور اداروں سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، بزرگوں سے بھی، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، خدا نہ کرے اس میں فوجی تو بہت دور کی بات ہے، ایک عام سویلین کو بھی کوئی غزن پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، مسلمان گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ اسلامی ریاست ہے، اللہ رب العالمین اس کے وجود کو قیامت تک سلامت رکھے، اس کے سبز ہلالی پرچم کو اللہ رب العالمین اسی طرح سر بلند رکھے۔ ہماری افواج ہو یا ہماری سویلین ہو، اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں سلامتی دے، اس ملک کو سلامتی عطا فرمائے، اور حکمرانوں کو گرد و نواح کے پڑوسیوں کے ساتھ تدبر کے ساتھ اپنی سیاسی حکمت عملی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان یقیناً اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے شرک کی مباحث کو عرض کیا، ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ کر بات کو سمیٹنا چاہوں گا، توجہ فرمائیے۔ بات یہ تھی مخمصہ، صرف لفظوں کا کھیل، کیونکہ وہ ذریعہ پکڑتے ہیں، آپ ذریعہ پکڑتے ہیں۔ ارے مولوی صاحب ذریعہ پکڑتے ہیں کیا مطلب؟ مثلا میں کبھی کبھار یوں کہتا ہوں، آپ رہتے ہیں لانڈی میں، فرق کریں، اور ایک بندہ رہتا ہے ہب چوکی میں، ایسٹ ویسٹ کا فرق ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ لیکن اب پہنچیں گے کیسے؟ ذریعے سے۔ ذریعہ کیا ہے؟ بس۔ لیکن لانڈی کی بس والا اگر ہب چوکی کی بس میں بیٹھ جائے تو غلط جگہ پہنچے گا نا۔ تو اس میں قصور ذریعے کا ہے یا ذریعہ غلط پکڑنے کا ہے؟ یہی کافروں کے ساتھ ہوا ہے۔
بات سمجھ میں آئیے؟ تو ملا جی مسئلہ ذریعے کا نہیں ہوتا، ذریعہ صحیح پکڑنے کا ہوتا ہے. جہاں تیری منزل ہے وہاں کی بس پکڑے گا تو پہنچ جائے گا، اور جس اسٹاپ پر تیری بس آتی نہیں وہاں کی پکڑے گا تو پہنچے گا نہیں. تو قصور ذریعے کا نہیں ہوا، تیرا ہوا کہ جو منزل کے لیے اصل ذریعہ تھا اس کو تو نے پہچانا نہیں. امام اہل سنت حضرت غزالی زماں، میں بہت سمپل کر کے بات کر رہا ہوں تاکہ ایک عام فروٹ بیچنے والا، عام کارخانے میں کام کرنے والا، عام میرا سادہ مسلمان بھائی بھی اس بات کو سمجھ لیں. غزالی زمان ایک بڑی پیاری بات کی. دیکھیں اصل مسئلہ یہ تھا، ذریعہ کیوں پکڑا جاتا یہ بھی سمجھے تاکہ منزل اور اصل تک پہنچے. ذریعہ منزل نہیں ہوتا، ذریعہ منزل مشرکین نے انہی کو منزل سمجھ لیا تھا، اس لیے عبادت کر بیٹھے. مسلمان انبیاء اولیاء کو منزل نہیں سمجھتے، ذریعہ سمجھتے ہیں. منزل اور منتہا اور مقصود اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں، یقین کرتے، اس لیے عبادت اس کی. اس لیے ہم وسیلہ اور توکل میں فرق ہے، ذرا سمجھیے. ایک ہے توکل اور ایک ہے وسیلہ. انبیاء کے لیے توکل نہیں، توکل خدا کے لیے ہوتا ہے. خدا وسیلہ نہیں بنتا، انبیاء توکل پر نہیں آتے، کیونکہ توکل منتہا مقصود ہوتا ہے، اور جو مقصود تک پہنچا دے وہ وسیلہ ہوتا ہے. اتنا بیلنس، اتنا خوبصورت، اتنا کلیئر عقیدہ ہونے کے بعد پھر اگر آپ اہل سنت کو مشرک اور کافر کہیں تو اس کا حساب پھر تو اللہ کو دینا پڑے گا. اب میں بات کو آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور تاکہ یہ پورا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے. ذریعہ کیوں پکڑتے ہیں؟ منزل تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب ایک امتحان ہوا، مقابلہ ہوا. غزالی زمان مثال دیتے ہیں تاکہ بچہ بھی سمجھ جائے. چائے کی پیالی لا کر سامنے رکھی گئی، چائے کی پیالی لا کر رکھی، اس میں چائے تھی. مقابلہ یہ تھا ٹورنامنٹ کہ جانو کہ اس میں شوگر ہے کہ نہیں، یہ چائے شوگر والی ہے یا بغیر شوگر کے ہے. مقابلہ یہ. اب بغیر ذریعے کے تو ہم مقصود کیا ہے، مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے، مراد کیا ہے، پہنچنا کہاں تک ہے کہ شوگر ہے کہ نہیں، یہ مقصد ہے ہمارا. اب اس کے لیے ایک بندے نے کیا کیا، تھوڑی سی چائے کے قطرے اپنے ہاتھ پر ملے تو کیا اس کو پتا چل جائے گا چینی ہے کہ نہیں؟ ذریعہ پکڑ رہا، غلط تھا، نہیں پہنچا مقصد تک. دوسرے نے کیا کیا کہ چائے کے قطرے لے کر اپنے کانوں پر لگائے. اب دیکھو ذریعہ پکڑا جا رہا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، مقصد تک کہ چینی ہے کہ نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی غلط، کیونکہ اب ذریعے غلط پکڑے جا رہے ہیں. اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ ذریعہ غلط ہوتا ہے، اس کا انتخاب غلط ہے. لیکن ایک شخص جب اس کی باری آئی تو اس نے اٹھایا اور اپنی زبان سے لگایا، منہ سے لگایا اور بتا دیا کہ ہے یا نہیں ہے. تو ذریعے سب نے پکڑے تھے، کس لیے کہ شوگر ہے کہ نہیں. جنہوں نے غلط پکڑے ان تک وہ نہ پہنچ سکے، جس نے صحیح ذریعہ پکڑ لیا وہ منزل تک پہنچ گیا. تو ذریعہ پکڑنا برا نہیں ہے، پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ ذریعہ بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا، یا اس کی حیثیت کیا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ارشاد فرمایا. مزید تفصیل جو ہے سورہ زمر کی تفسیر میں انشاءاللہ العزیز آگے آئے گی. تو انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں سبب و واسطہ ہیں، وہ لائق عبادت نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے ہیں اور اللہ کے حضور عبادت کو مقبول کرانے والے ہیں. بات سمجھے؟ تو قرآن نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا. چند منٹ کی بات کرتے ہیں. پہلا احکام، میں نے کہا نا کہ یہ درس تھوڑا تفصیل طلب تھا، اس لیے ہم اس کو تھوڑا آگے لے کر چلیں. پہلی چیز کیا تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو. اور دوسری چیز تھی وہ بالوالدین احسانا. بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. یہ ذرا 2-4 منٹ کی ضروری باتیں توجہ سے آپ سنیں تاکہ یہ 2 احکام کم سے کم ہمارے سامنے آ جائے. ہل جل آنے جانے سے پرہیز کرتے ہوئے غور کیجیے. وبالوالدین احسانا، مفسرین کہتے ہیں والدین میں سب آ گئے. حقیقی والدین ماں باپ، دادا 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 دادیاں، نانیاں، یہ سب ایک ہی حکم کے اندر ہے. وبالوالدین احسانا، احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان اور عدل، ان میں ایک باریک سا فرق ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا وبالوالدین نے عدلا، اپنے والدین کے ساتھ عدل کرو. اللہ نے عدل کی بات نہیں کی، فرمایا احسانا، احسان کرو. یہ بہت پیاری بات ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اپنے والدین کے ساتھ عدل نہیں کرو، والدین سے انصاف نہیں کیا جاتا، والدین سے مہربانی کی جاتی ہے، احسان کیا جاتا ہے. علماء نے لکھا کہ عدل یہ ہے، عدل اور احسان میں فرق ہے. عدل دیکھیں سورہ نحل کی یہ آیت ہے، جب امام جمعے کا خطبہ ختم کرتا ہے تو کیا پڑھتا؟ ان اللہ یامر بالعدل
वाल-इहसान। अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देता है और एहसान का हुक्म देता है। अदल से आगे की मंजिल एहसान है। अदल किसको कहते हैं? अदल ये कि अपने हक के बराबर किसी से कुछ ले और अपने ऊपर के हक की मिकदार अदा कर दे, ये तो अदल हो गया। बात समझ में आई? जितना अपना हक है, मिसाल के तौर पर 100 रुपया था, 50 उसका था, 50 आपका था, तो आपने पूरा 100 जेब में रखा, उसके 50 उसको वापस दे दिए, या उसने पूरा 100 ले लिया, 50 आपको दे दिए, या उसी तरह जनाब उसको 50-50 कर दिए गए। तो अपने हिस्से का हक जो है वो ले लेना और अगले का जितना बराबर हो रहा है वो दे देना, यह है अदल। और एहसान क्या है? अपने हक से कम ले और अगले को अपने हक से ज्यादा अदा कर दे। मसलन गौर करें, आप बसों में सफर करते हैं, हर एक की अपनी एक सीट की निशानी वाज़ेह होती है कि आप यहां बैठेंगे, आप यहां बैठेंगे। मैं अपनी सीट पर बैठा नंबर 1, आप नंबर 2, नंबर 3 बैठे हुए हैं, ये अदल है कि हर बंदा अपनी जगह पर बैठा। लेकिन मैंने ये देखा कि आप कंफर्ट नहीं है, आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैंने अपनी सीट को थोड़ा अपने आप को छोड़ा और आपको अपनी तरफ आने दिया। आपका वो हक नहीं, लेकिन मैंने दिया, तो यह है एहसान। एहसान वो है जो बंदे को अल्लाह का महबूब बना देता है। तो फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ अदल नहीं, एहसान करो। अदल का क्या मतलब हुआ कि मेरे वालिदैन मुझे अच्छा कहेंगे तो मैं अच्छा कहूंगा, वो मेरा ख्याल रखेंगे तो मैं उनका ख्याल रखूंगा, ये तो हो गया अदल, बराबरी। अल्लाह बराबरी की बात नहीं करता, अल्लाह एहसान की बात करता है। फरमा अगर उनसे कुछ ना भी हुआ हो तब भी तू उनकी खैर ख्वाही करेगा, खिदमत करेगा, भलाई करेगा, यह है वो एहसान। और अदल का एक माना यह है कि आपका जाहिर और बातिन एक हो, और एहसान का माना यह है कि आपका बातिन आपके जाहिर से ज्यादा अच्छा हो। तो लिहाजा एहसान जो है वह आगे की मंजिल है। वालिदैन का मकाम क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत पढ़ते हैं और बात को मजीद समझते हैं। अब सूरह अनआम से हम आ रहे हैं सूरह बनी इसराइल की तरफ। 8वें पारे से हम आ रहे हैं 15वें पारे की तरफ। अल्लाह फरमा रहा है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहू। वही तरह देखें, वही बयान का अंदाज। और आपका रब हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा और किसी की इबादत न करना। वबिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ नेक सलूक करना। कैसे? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। सुभान अल्लाह। फरमाया कि और अगर तुम्हारी जिंदगी में, ए बंदे, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे पर पहुंच जाएं, तो उनकी उस तकलीफ, उनकी उस गोया कि उस बुढ़ापे के अंदर जो एक मिजाज के अंदर सख्ती और तुंद आ जाती है, उसमें अगर वो तुम्हें डांटे डपटे, चिड़चिड़ापन हो जाए, लेकिन फला तकुल लहुमा उफ। अब तेरी जिंदगी में वो दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनकी तकलीफ या किसी बात पर तू उन्हें उफ तक भी नहीं करना। वला तनहरहुमा, और उनको झड़कना भी नहीं। अल्लाह अकबर। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे अदब से बात करना। वख्फिद लहुमा जनाहुल्ल मिन रहमति वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके सामने आजिज़ी और रहम दिली के बाजू बिछा देना और ये दुआ करना है कि मेरे रब इन पर रहम फरमा जैसा इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की है। तो ये कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मजीद तफसील के साथ सूरह अनआम के बाद आप देखिए सूरह बनी इसराइल के अंदर इनके मकाम और मर्तबे को बयान किया। तो दूसरा अहकाम, क्या चीजें अल्लाह ने हम पर हराम की है? फरमाया शिर्क हराम किया है, और उसके बाद वालिदैन की तौहीन को हराम किया है। तो जब शिर्क को हराम किया है तो तौहीद फर्ज हो गई। जो वालिदैन के ईजा और तकलीफ देने को हराम किया है तो उनका अदब क्या हो गया? फर्ज हो गया अदब। क्योंकि मैंने ये कहा था आपके सामने 10 चीजें हराम हैं, यानी उससे बचना फर्ज है, तो उसके मुकाबले की जो चीज है उसका करना फर्ज हो जाएगा। तो लिहाजा वालिदैन को तकलीफ और ईजा देना ये हराम है, तो उनकी अदब, उनकी ताज़ीम मुस्तहब, ऑप्शनल नहीं, ये फर्ज है। मैं बुखारी शरीफ की हदीस और 1-2 शरई मसले जरूरी बताना चाहूंगा ताकि हमें इस बात की कदर है। सही बुखारी शरीफ की हदीस से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है?
آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا. اللہ. میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے احکام بیان فرمائے، اگر میں اور پوچھتا تو اور بتاتے. یعنی یہاں پر دیکھیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا، اور اس کے بعد جو سب سے محبوب عمل ہے وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا ہو، اور ان کی خدمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی گستاخی نہیں کرنا، ان کی بے ادبی نہیں کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جن کی ان کی بے عزتی ہو، تکلیف محسوس ہو، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے محلے میں لوگوں کے سامنے یا تنہائی کے اندر. فرمایا اس چیز کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حرام قرار دیا ہے، اور ایسا کرنے والا شدید عذاب کے اندر مبتلا ہوگا. اب یہاں پر دیکھیے ماں کیونکہ باپ کے مقابلے میں صنف نازک ہے، عورت ہے نا، اس میں وہ مضبوطی نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے ماں کا ذکر بڑے اللہ کے کلام نے بڑی مہربانی کے ساتھ قرآن میں کیا ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے. حملت امہ، ذرا توجہ سننا، حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے تجھے بہت تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا. یہ لفظ کرہا اگر عربی زبان آتی ہونا تو بندے کا بدن کانپ کے رہ جاتا ہے کہ قرآن نے ماں کے درد کو کیسے بیان کیا ہے. ہمارا اگر ہم کمر بند سخت باندھ لیں، بیلٹ پینٹ کا سخت باندھ لیں، والیٹ اگر ہم بھاری رکھ لیں، سائیڈ جیب میں کوئی بھاری چیز رکھ لیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کیونکہ کمر کا بوجھ بندے کو پریشان کرتا ہے. اور ماں 9 مہینے اس وزن کو لیتی ہے، نہ وہ سو سکتی ہے، نہ وہ لیٹ سکتی ہے، نہ وہ اٹھ سکتی ہے. ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ رب کہہ رہا ہے حملت امہ کرہا، اٹھائے رکھا تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں بہت ہی تکلیف سے، بہت ہی اذیت سے. ووضعتہ کرہا، اور بہت تکلیف سے تجھے جنا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کے 4 حق ہیں، اور 3 ماں کے 1 باپ کا ہے. جیسے اگر بیٹا 100 روپے کماتا ہے تو 75 روپے ماں لے گی، 25 روپے باپ لے گا. یہ سمجھ لیجیے. اس لیے کہ باپ کے اندر برداشت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. حدیث صحیح موجود ہے جامع ترمذی. حضور نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. لیکن ماں کی جو کمزوری ہے بچے کو سنبھالنا، باپ کیونکہ سخت اعصاب کا ہے، وہ جھیل لیتا ہے، برداشت کر جاتا ہے. ماں کے اعصاب بدن کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی باپ کے مقابلے میں. تو اللہ رب العالمین نے ماں کو یہ رتبہ دیا کہ اس کو 3 درجہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، لوگوں میں دوستوں کے پیچھے بھاگنے والوں، لوگوں میں میری نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر کہا کون میری نیکی کا زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا تیری والدہ ماں. فرمایا کون ہے؟ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا تیری ماں. فرمایا حضور میری نیکی کا میرے لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ چوتھے نمبر پر حضور نے شاہ فرمایا تیرے والد. 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا ہے، اور چوتھی بات حضور نے والد کا ذکر کیا. ماں باپ کا حق یہ ہے کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں، اعلیٰ حضرت سے فتویٰ پوچھا گیا کہ ماں باپ اگر مشرک اور کافر ہوں اور وہ بت خانہ جانا چاہتے ہیں تو بچے پر تو ماں باپ کی اطاعت واجب ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. کسی بندے کی فرمان برداری ایسی نہیں کی جائے گی جس میں اللہ کی ناراضگی ہو جائے. بت پرستی شرک ہے اور توحید اللہ کا حق ہے، تو اللہ کے حق کو نہیں چھوڑا جائے گا. ہاں، ماں باپ اگر بت خانے جانا چاہے تو بیٹا لے کر نہیں جائے گا، لیکن اگر وہ خود چلے گئے واپس آنا چاہے تو بیٹے پر فرض ہے کہ لے کر آئے گا. یہ اللہ کا حق ہے اور یہ والدین کا حق ہے. یعنی وہ چلے گئے وہاں پر، اب آ کر کھڑے ہیں تو بیٹے کا حق ہے کہ ان کو لائے گا، لے کر نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ کے حق کو نہیں چھوڑے گا توحید کو. لیکن اگر الیاذ باللہ وہ چلے گئے، اب آنا چاہتے ہیں تو اب اس کے حقوق شروع ہو گئے. لانا اس کا حق ہے تو فرمائیے اللہ کا حق ہے اور یہ بندے کا والدین کے اوپر حق ہے. جو مثال
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک زوجہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، جو بڑی بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی، ان کی والدہ جب وہ آئیں تو وہ خود کہتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میری والدہ پاس آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وہ مشرکہ تھیں، تو میں نے رسول کریم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی ہمدردی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ تیری ماں ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ یہ ماں کا مقام ہے میرے دوستوں بزرگوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے۔ اب میں یہاں پر بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر تفصیلی حدیث ہے انشاءاللہ العزیز، آگے جب موضوع ہمارا سورہ زمر کا جمعے میں آئے گا تو ہم انشاءاللہ العزیز کو عرض کریں گے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیے، اس سے تھوڑا ہٹ کر کہ ماں باپ انتقال کر گئے، اب ان کے حق کی کیا بات ہے؟ تو صحیح مسلم شریف میرے سامنے ہے، حدیث نمبر 2554 ہے، بڑی پتے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے، غور کیجیے، سب سے بولیے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اللہ، ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ، چچا ہیں، تایا ہیں، وہ تو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تو زیادہ ہے، لیکن باپ کا دل جن سے بہلتا تھا، باپ کے جو دوست تھے، باپ کے ساتھ جو بیٹھتے تھے، ماں کی جو سہیلیاں تھیں، اگر وہ مل جائے تو ان کا ادب ایسی ہوگا جیسے ماں کا ہوتا ہے، جیسے باپ کا۔ اور حضور نے فرمایا کتنا مبارک دین اسلام، بولو سبحان اللہ، یہ ہے نظام مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ حضرت مالک بن ربیعہ سعدی کے یہ بات کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی بڑی زبردست حدیث سنیے، یہ ابو داؤد شریف میرے سامنے ہے اور حدیث نمبر ہے 5143 صحابی کہتے ہیں جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت ایک انصار سے یعنی اہل مدینہ سے ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ کیا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمے ہے؟ کتنا پیارا سوال، کتنا پیارا سوال کہ میرے ماں باپ انتقال کر گئے اور یا رسول اللہ کے ماں باپ کے انتقال کے بعد مجھ پر ان کا کوئی حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں 4 نیکیاں ہیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ 4 نیکیاں ہیں، گن لیجئے۔ فرمایا پہلا حق کیا ہے؟ ان کا نماز جنازہ پڑھے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ ان کے لیے استغفار کرے گا، کیونکہ بیٹے اور بیٹی کی دعا سب سے زیادہ ماں باپ تک پہنچتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کی نیکی کا سارا سلسلہ رک جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، لیکن 3 ذریعوں کی نیکی اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ ایک ہے من صدقۃ جاریہ، بندے نے اپنے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہو، مسجد بنائی ہو یا کوئی مسجد بن رہی ہو، اس میں کچھ اپنی طرف سے جتنا حصہ ملا لیا، مدرسے میں حصہ ملا لیا، یا ایسا کوئی کام جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اسلام کو پہنچ رہا ہے۔ فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہو، او ولد صالح، سن لیجئے دل سے ذرا، او ولد صالح يدعوه له، اور بیٹے کی اور بیٹی کی وہ دعا جو ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں باپ کے لیے کر دے کہ اللہ میری ماں کو بخش دے، بولو آمین، یا اللہ ہماری ماؤں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے والد کو بخش دے۔ تو بیٹے کی دعا یا بیٹی کی دعا، ولد ہے نا یہ، تو اس میں بیٹا بیٹی دونوں، او ولد صالح، یا نیک اولاد اس نے چھوڑی، یدعو لہو، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، یہ دعا ماں باپ تک پہنچتی ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ میرے والدین انتقال کر گئے ہیں تو مجھ پر ان کی نیکیاں کیا ہیں؟ قربان جاؤں آقا پر۔ آقا نے فرمایا 4 نیکیاں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ان کا نماز جنازہ پڑھنا، دوسرا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرنا، احصال ثواب کرنا، اور انہوں نے اگر کسی سے کمٹمنٹ کیا ہے، عہد کیا ہے، تو اس کو ادا کرنا، ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا، سبحان اللہ۔ تیسری بات، ان کے دوستوں کی بڑے خوش نصیب ہے۔ میں ایسی کبھی کبھی بات کرتا ہوں، مسجد میں ہمارے والد صاحب کے ایک دوست آتے ہیں تو دل بندے کا بھرا آتا ہے۔ اب ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا اور ان کے ساتھ پیش آنا،
کیونکہ انہی کے شکل میں جیسے آپ کے والد چلے آئے ہیں، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کا خیال رکھنا، ان کے خوراک کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی ضرورت کے حوالے سے وقت نکال کے بار بار ان کے پاس جانا، اور یہ ان کے ساتھ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد تم پر باقی ہے۔ ایک صحابی نے عید کے دن نئے کپڑے بنائے اور دوسرے بزرگ صحابی کے دروازے پر گئے اور دروازے پر دستک دی، تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو کہا یہ نئے کپڑے کیسے؟ کہنے کہ میرے والد تو نہیں رہے، میں ہر عید میں ان کے لیے کپڑے بناتا تھا، تو آج میں نے اسی نیت سے آپ کے لیے وہ لباس لے کر آیا ہوں، کیونکہ آپ میرے والد صاحب کے دوست ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اب ذرا دل تھام کر ایک روایت سنیے جو سرکار کریم نے ماں کے بارے میں فرمایا۔ یقیناً مزاج کے اعتبار سے ایسے مرض عام ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، پھر بچے کی ولادت کے بعد عورت میں وہ طاقت بھی نہیں رہتی، خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اعصابی کمزوری واقع ہو جاتی ہے، جس سے کچھ مزاج میں نوجوان بچوں تلخی آ جاتی ہے، تو ماں کچھ سخت بات بھی کر دیتی ہے، لیکن جب وہ سخت بات کر رہی ہو یا باپ سخت بات کر رہے ہوں تو آگے سے ان سے آنکھیں نہ ملایا جائے، یہ حرام ہے، ان سے برابری نہ کی جائے، یہ حرام اور اللہ رسول کو ناراض کرنا ہے۔ جب وہ رہتے نہیں ہیں تو بندے کو پھر افسوس ہوتا ہے، اس تک برداشت کریں یا پھر باہر چلے جائیں، پھر دوبارہ آ جائیں، کیونکہ ان کی بدن کی کمزوری، ان کے حالات، کیوں وہ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پہلے ہی بتایا قرآن نے کہ عدل نہیں کرنا ہے، احسان کرنا ہے، عدل نہیں کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ ماں کے بارے میں دیکھیے جو بات گزری، اور والد کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اور ماں کا یہ رتبہ ہے۔ حدیث پاک سنیے، بات کو سمیٹتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ابھی بھی حال میں آپ دیکھتے ہیں، ماں کو کندھے پر اٹھایا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ یہ مسند بزار کی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا یا رسول اللہ؟ اتنی دھوپ ہے، فرش بھی پتھر والا ہے، پاؤں بھی میرے زخمی ہو رہے ہیں، ماں کے وزن کو میں نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا ہے، گرمی اتنی ہے، اور میں چکر لگا رہا ہوں، وہ بھی ایک نہیں 7 چکر لگا رہا ہوں، اتنی بھیڑ ہے، تھک بھی گیا ہوں، چور چور ہو گیا ہوں، اپنے بچوں کو نہیں اٹھایا، ماں کو اٹھایا، تو یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں نے جو تجھے ایک دفعہ مسکرا کر دیکھا ہے نا، تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، تیری ایک خندہ پیشانی کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ بات کو سمیٹتے ہوئے میرے دوستو بزرگوں، یہ چند باتیں توجہ سے سماعت فرما لیجیے۔ آخری ماں باپ کے بارے میں یہ جو کہا نا کہ انہیں اف نہیں کرنا اور جھڑکنا نہیں، یہ بڑی قیمتی بات قرآن کر رہا ہے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کروڑوں رحمتیں ہمارے مفسرین کی قبر میں اتارے، جو مطلب الہی کو سمجھ کر ایک ایک چیز کو کھولا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرمایا اس کا معنی یہ کہ ماں باپ سے گھن نہیں کھانا، اللہ ماں باپ سے گھن نہیں کھانا، نفرت نہیں کرنا۔ ان کے کپڑے سے بو بھی آ سکتی ہے، منہ سے بڑھاپے کی وجہ سے رال ٹپک رہی ہو، یا بدن سے پیشاب کی بو آ رہی ہو، کیونکہ عمر کے حصے کے اندر ایسی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کو جھڑکنا نہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان سے گھن نہیں کھانا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیری گندگی کو صاف کیا ہے۔ ہاں اللہم صلی اللہ فرمایا کہ ان سے گھن نہیں کھانا، جس طرح انہوں نے تیرے ساتھ گھن نہیں کھائی، تیرے بول و براز، تیرے پیشاب کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ کبھی یوں ہو رہا ہے کہ باپ کی ناک بہہ رہی ہو بڑھاپے کی وجہ سے، وہ صاف خود نہیں کر سکتا، یہ ماں کا یہ حال ہے۔ فرمایا گھن نہیں کھانا، تیور نہیں چڑھانا، نفرت نہیں کرنا، ان کی نجاست کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنا شرف سمجھنا، ان کو برا بھلا نہ کرنا، ان کے بڑھاپے میں بیماری کی وجہ سے ان کے جسم سے کوئی ناگوار بو آ جائے تو اس میں اف نہیں کرنا، چیخنا نہیں، سعادت سمجھنا کہ تجھ پر حضور سید عالم کی نظر ہے، تب تیرے دل میں یہ بات ہو گئی۔ توجہ ہے، سرکار نے تو اپنی والدہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر میں نماز میں ہوں میری ماں بلائیں تو میں چل پڑوں، یہ حضور نے شاہ فرمایا۔
آگے بات کو سمیٹتے ہوئے میرے دوستوں، ماں باپ کے اف کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کرنا، اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا، العیاذ باللہ، اس سے باز رہنا، یہ تو انتہا ہے۔ انسان جب ماں باپ سے بات کرے تو نیچی نگاہیں رکھے، بولو سبحان اللہ، آواز کو دھیما رکھے، بڑی آواز میں، کیونکہ جب چھوٹی عمر ہوتی ہے 15 سال 16 سال تو آواز میں جوانی کے اعتبار سے ایک بھاری پن آتا ہے، تو وہ ان پر تھوڑا بار بھی گزرتا ہے، جیسے کہ یہ مجھے ڈانٹ رہا ہے، حالانکہ وہ ڈانٹ نہیں رہا ہوتا، لیکن ان کو تو خدا نے اس سے بھی روکا، کیونکہ تیرا اعتبار نہیں، اعتبار ان کا ہوگا کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو فرمایا اپنی آواز کو بھی وہ پست رکھے، لہجے کو نرم رکھے، توہین کا کوئی لمحہ نہ ہو، ایسی کوئی حرکت نہ ہو جن سے ان کی دل شکنی ہو۔ ہاں، اب شریعت کا ایک معمول ہے، البتہ ماں باپ اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں، بات کو ہم سمیٹ رہے ہیں، ماں باپ اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مثلا عموماً یہ ہوتا ہے، ماں باپ کبھی ضد کر کے کہتے ہیں بڑی بہن سے بات نہیں کرنا، چھوٹی سے نہیں کرنا، خالہ سے نہیں کرنا۔ یہ باپ غصے میں اپنے بیوی کے بھائی سے ناراض ہو گیا تو بچوں سے کہہ رہا ہے کہ ماموں سے بات نہیں کرنا، یہ باپ کو کہنا جائز ہی نہیں ہے، یہ ماں کو کہنا، بولیے، جائز ہی نہیں۔ بچہ اس میں ان کی بات نہیں مانے گا، ماموں کیونکہ خونی رشتے ہیں، ان کو تو نبھانے کا حکم اللہ نے دیا، اور اللہ کے حکم کے آگے باپ کا حکم نہیں آئے گا۔ یہ بیلنس شریعت کا آپ دیکھیں، جتنے حقوق تھے سارے بیان ہو گئے، لیکن ماں باپ اگر ناجائز بات کریں، خلاف شرع بات کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ میں صرف ایک کو ہی ایڈریس کر رہا ہوں جو ہمارے خاندانوں میں ہے، کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا، ورنہ میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گی، میرا جنازہ نہیں پڑے گا۔ تو وہ خونی رشتے جیسے پھوپیاں ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، آپسی چپکلش ہو جاتی ہے، لیکن ہاں اس میں یہ لحاظ ضرور، ماں باپ کی بات نہیں مانے گا، اس کا مطلب نہیں کہ ان کے سامنے ان کو ٹیلی فون کر رہا ہوگا، نہیں نہیں، یہاں پر بیلنس یہ ہے کہ ان سے وہ بات کرے گا لیکن ان سے چھپ کے کرے گا، ان کا خیال رکھے گا، کیونکہ یہاں پر بھی ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ قربان جاؤ مفسرین پر، کتنی باریک بات یہاں سے انہوں نے نکالی ہے، یعنی اس بات کا وہ پابند نہیں ہے۔ اگر ماں کہہ دے کہ خالہ سے رابطہ نہیں رکھنا تو یہ رابطہ رکھے گا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا خونی رشتوں کے ساتھ، لیکن اس طرح کہ اگر ماں کو پتا چل جائے تو ماں ناراض ہو جائے گی، اس سے بچے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج وقت کیونکہ مکمل ہمارا ہو گیا ہے تو اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا۔ قل تعالوا اتلوا، آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتاؤں، کیونکہ لوگ پوچھ رہے تھے، توجہ سن لیجیے اس بات کو، لوگوں نے پوچھا تھا کیا چیز ہم پر حرام ہے، تو فرمایا آؤ، آ جاؤ پھر ہم آپ پر تلاوت کریں، ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا پہلی چیز اللہ تشرکوا به شیئا، یعنی اللہ نے تم پر شرک کو جو ہے وہ حرام کیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے احسان کو لازم کیا ہے اور ان کی توہین کو حرام کیا ہے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آگے تفصیل سے آ گیا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے، اور اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو رزق کی کمی سے قتل نہ کرو۔ سیکولرزم کا ایک نعرہ ہے بچے کم ہوں، بچے کم ہوں۔ آج یورپ کہہ رہی ہے عورتوں کو پیسے دے رہے ہیں کہ بچے پیدا کرو، آبادی ختم ہو رہی ہے۔ وہ ایک ڈیم بنانے والا آیا تھا، وہ کہہ رہے جو بچے، اس کے خود 6 بچے یا 5 بچے تھے، اور حضور نے فرمایا آبادی ہونی چاہیے۔ کہتے ملک کیسے چلے گا؟ میں نے کہا اپنا پروٹوکول کم کرو نا، یہ جو بجٹ کا پیسہ تم کھا رہے ہو اس کا خرچہ تو یہ عوام کا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا بجٹ کم کرو۔ لیکن کبھی ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ جناب جو ہے کہ وہ اولاد کم کرو۔ ہاں اگر ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ بیوی کی صحت کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، اگر اس میں وہ عزل کرے اور وفا کرے، اس کی شریعت میں گنجائش ہے، وہ تو ایک عقلی بات ہے، لیکن یہ کہ پابندی لگا دینا، نسبندیاں شروع کر دینا، یہ حرام و ناجائز ہے۔ ہاں میاں بیوی کے اپنے مشورے کے ساتھ اگر وہ وقفہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں بچوں کی عمر میں وقفہ ہو اور تربیت ان کی درست ہو سکے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
یا خاتون کی صحت ایسی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے مسلمان ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، متواتر اولاد کی پیدائش کی وجہ سے ان کی طبیعت میں بہت خرابی آئے گی، تو بالکل وقفہ ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اس وجہ سے کہ میں کھلاؤں گا کیا یہ حرام ہے، اس وجہ سے کر سکتے ہیں، لیکن میں کھلاؤں گا کیا، دولت کیا ہوگی، تو حکمران بولیں گے کھلاؤ گے کیا، تو بھائی روٹی کپڑا کا ذمہ تو تم نے اٹھایا تھا نا، ووٹ اس لیے تو لیا تھا، ٹھیک ہے، سڑکوں کے پیسے کھا گئے، دوائیوں کے پیسے کھا گئے، اناج کے پیسے کھا گئے، یوٹیلیٹی چیزوں کے پیسے تم نے کھا لیے، تعلیم کے پیسے، تعلیم بزنس ہو گئی، تعلیم تو ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے، صحت تو ذمہ داری ہے، کیونکہ ریاست کہتے اس کو ہیں کہ ایک انسان کی ضرورت کی قیمتی چیزیں، ضرورت کی چیزیں جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، لیکن وہ اس کی اپروچ سے اتنی باہر ہے کہ اس کو حاصل بھی نہیں کہہ سکتا، تو آپ باقاعدہ علم سیاست کو پڑھیے، اس میں تعریف یہ لکھی ہے کہ ریاست وہ ادارہ ہوتا ہے جو فرد واحد کو وہ ضرورت مہیا کرتا ہے۔ تعلیم ضروری ہے، خوراک ضروری ہے، امن ضروری ہے، لیکن تعلیم کیا ہوئی کہ گورنمنٹ اسکول اوتاق بن گئے، سہارا بن گئے، پارکنگ بن گئی، اور باقاعدہ سسٹم کے ساتھ پرائیویٹ اسکول نظام کو لا کر ہزاروں روپے کی تعلیم آ جائے۔ آج گوروں کے ملک میں جا کر دیکھو، جہاں امیر کا بچہ پڑھ رہا ہے وہاں غریب کا پڑھ رہا ہے، تو گوروں کے پیچھے للچاتے تو اسلام کا دیا یہ سسٹم کیوں نہیں اپناتے؟ جو کوئین کا بچہ دودھ پی رہا ہے وہ یہ کہ عام مسلمان کا بچہ عام انسان کا دودھ پی رہا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو ریاست کا سسٹم ہے، توجہ ہے آپ کی، لیکن آپ کے گھوڑے مربے کھائیں اور یہاں پر جناب حال یہ کوئی دوائی کھائے، دوائی ایکسپائری اور جعلی، اور بندہ مر جائے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کا ذمہ تم دو گے، آگے آیت آئے گی، اپنے لیے اس کا حساب دیا جائے گا، بندہ اپنا نہیں حساب دے سکتا تو 25 کروڑ عوام کا حساب کون دے گا؟ اللہ رب العالمین عافیت فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، رزق کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ ہاں، جو طبی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، میوچول انڈرسٹینڈنگ سے، یعنی میاں اور بیوی اپنی مرضی سے اگر کرنا چاہے تو اس میں بہت گنجائش شریعت نے رکھی، لیکن یہ کہ کھلاؤں گا کیا، یہ کیا کروں گا، یہ منع۔ نحن نرزقکم وإیاہم، یہ جو کھلاؤں گا کروں گا کیا، کیونکہ وقت مختصر ہے، اس کی ایک ڈیٹیل ہے، باقاعدہ کتابوں کے اندر ملحدین کے سوالات کے جوابات ہیں، وہ اپنے وقت پہ دیے جائیں گے، آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں، اور فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کھلی ظاہری فحاشی کے کام بھی نہ کرو اور چھپ چھپ کے گندی چیزیں بھی نہ دیکھو۔ اور چھپی ہوئی فحاشی کیا ہے؟ چھپ کر گندے مناظر دیکھنا، یا اس کی دوسری تعبیر یہ کہ سینے کے اندر حسد رکھنا، بغض رکھنا، یہ چھپی ہوئی برائیاں ہیں۔ اور ظاہری برائیاں کیا ہیں؟ زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے۔ فرمایا دونوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جب اسلامی ریاست ہو کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بندوق اٹھا کر کسی کو قتل کرے، تلوار اٹھا کر کسی کی گردن کو کاٹے۔ ہاں، 9 قسم کے ایسے حق ہیں کہ ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ قصاص میں یا تعزیر میں اپنی ثوابدید پر اگر وہ پھانسی یا قتل کا حکم دے تو حالات کے اعتبار سے دلائل اور حالات کی سنگینی کے حوالے سے ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو قتل کر سکتی ہے، لیکن فرد واحد کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلحہ اٹھا کر کسی کو بھی مار دے اور خود جسٹس بن جائے اور قتل کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، آگے بیان آئے گا۔ فرمایا جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق نہ قتل کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہی وہ کام ہے جس کو اللہ سختی کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اس کو کھانا نہیں۔ یتیم کہتے ہیں اس بچے کو کہ وہ بالغ نہ ہوا ہو، اس کا باپ مر جائے۔ یتیم کا معنی ہوتا ہے تنہا رہ جانے والا، اکیلا رہ جانے والا۔ ماں کے انتقال والے کو یتیم نہیں کہتے، کیونکہ اصل سرپرست باپ ہوتا ہے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں بچہ نابالغ ہو اور باپ کا، سرپرست کا انتقال ہو جائے تو وہ تنہا رہ گیا ہے یتیم۔ یتیم کے بعد رشتہ دار جو ہے اس کے مال پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمَ، یتیم کے مال پر ہاتھ نہیں بڑھانا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر جو اچھا طریقہ ہے۔ کیا مطلب؟
اس کے مال کو محفوظ کیا، اس کے مال کے ذریعے اگر اس سے فائدہ ہو رہا ہے، ہاں اس کے سرپرست اگر یتیم کے مال سے بزنس کرنا چاہتے ہیں اور بزنس مضاربت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کا فائدہ یتیم کو پہنچے، اس کا حق اس کو پہنچے، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یہ اس کے مال کی حفاظت۔ ہاں کب تک؟ فرما حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ یتیم جو ہے وہ بالغ اور جوان نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی، اسے لوٹایا نہیں جائے گا۔ اور بلوغیت کی تعریف میں ہمارے علماء نے 20 اور 25 سال کا قول کیا ہے کہ جب بچہ اس عمر کے اندر پہنچ جائے گا تو اس کا مال جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کرو، بالقسط، لا نکلف نفسا الا وسعها، اور یہ باتوں سے گھبراؤ نہیں، ہم جو حکم تمہیں دے رہے ہیں وہ وہی دے رہے ہیں جس کو تم برداشت کر سکتے ہو، ہم کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جس کو برداشت نہ کر سکے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم سے کہا جائے کہ انصاف کی بات کرو اور ان سچی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد اور وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یہی وہ مضبوط احکام ہے جس کا اللہ رب العالمین جل والا جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانعام کی ان 2 آیتوں پر مزید غور کرنے کی، اور جو حقوق ہم نے والدین کی اور مسئلہ شرک کی 2 چیزوں کو ہم نے 10 احکام میں سمجھا ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین جل والا اس کو سجانے، اس کو سنوارنے، اس کو پہنچانے میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، اللہ ان کو اپنے بچوں کا سکون، ترقی، برکتیں، بولیے آمین، سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل والا سے دعا ہے کہ جن عظیم اولیاء کے ایصال ثواب کے لیے اس بزم کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کی قبروں کو اللہ رب العالمین جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ تمام عالم اسلام پر فضل فرمائے اور ان حقوق کے ذریعے اپنے اندر سکون پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزم علم و دانش کی اس کوشش کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔